अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। आज हमारा उर्दू कवायद का यूनिट है और मज़मून नवेसी हमने अभी तक नहीं की थी, तो आज हमने मज़मून नवेसी का आगाज़ किया है। मज़मून नवेसी यानी कि मज़मून लिखना, ठीक है। और इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मज़मून जो है वो 3 पैराग्राफ पर लिखा जाता है। कोई भी मज़मून जब आप लिखें तो वो 3 पैराग्राफ पर मुश्तमिल होना चाहिए। पहला पैराग्राफ इब्तिदाइया यानी तमहीद, दूसरा पैराग्राफ मतन यानी कि नफ्स मज़मून, तीसरा पैराग्राफ इख्तिताम यानी ख़ात्मा, इस पर कि आपने मज़मून का इख्तिताम करते हो, जिसमें किसी मशहूर शख्सियत का कौल, फरमान या कोई अच्छे मशहूर शायर का कोई शेर वगैरह पर हम अक्सर अपना मज़मून ख़त्म करते हैं। बाज़ औक़ात मज़मून जो है वो मुख्तलिफ़ उन्वानात जो उसके होते हैं, तो अशार के पहले मिसरे पर या शेर के दूसरे मिसरे पर भी जो है वो मज़मून लिखवाए जाते हैं और लिखे जाते हैं। जैसे बोर्ड पर अभी जो मैंने तहरीर किया उन्वान, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, ठीक है। ये आपके मज़मून का उन्वान है। आपने पेज अपनी कॉपी खोलनी है उर्दू कवायद की, ठीक है। और फिर आपने मज़मून नवेसी ऊपर लिखना है, उन्वान लिखना है, और सामने वाले पेज पर आप वेब बनाओगे। वेब से आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे, आपको मदद हो जाएगी आपकी, आप मज़मून बआसानी लिख सकोगे। वेब बनाएंगे, वेब पर मैंने कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, वो आपने कॉपी करने हैं, कॉपी डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको मज़मून लिखने में इनसे मदद मिलेगी। पहला लफ्ज़ आपके पास है, वेब पे देखिए, जो पहले लफ्ज़ हैं हुकूकुल अल्लाह, मेहरबानी, हुकूकुल इबाद, ईसार, कुर्बानी, बर्दाश्त, इबादत, दर्दमंद दिल, मोहब्बत, दुख, गम, और दायरे में मैंने लिखा है इंसानियत, ठीक है। तो यहाँ बात इंसान की हो रही है, इंसानियत की हो रही है, इसी वजह से। अच्छा, अब हमारा पहला हम पैराग्राफ लिखते हैं ना, तो पहला पैराग्राफ क्या कहलाता है, मैंने क्या बताया आपको, इब्तिदाइया कहलाता है, जो कि तमहीदी पर कहलाता है, मज़मून का तमहीदी हिस्सा होता है। अब तमहीद से मुराद क्या, जो मज़मून हम लिख रहे हैं, जिस उन्वान पर हम लिख रहे हैं, जिस उन्वान पर मज़मून लिखा जाएगा, उस उन्वान का मफ़हूम बयान करना या उस उन्वान को डिफ़ाइन करना। थोड़ा बहुत उससे मुताल्लिक़ आप बताते हो कि क्या है, सही है, अपने लफ्ज़ों में। जैसे यहाँ पर मैंने शेर लिखा है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, ठीक है। तो आप जब मज़मून का आगाज़ करोगे तो आप बताओगे कि अल्लाह ताला ने इंसान को क्यों पैदा किया है। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, क्यों पैदा किया है? ज़ाहिर इबादत के लिए पैदा किया है। अब इबादत की कितनी अक़साम हैं? 2 किस्म हैं इबादत की। एक तो हम वो इबादत करते हैं जिसका ताल्लुक़ हुकूक़ अल्लाह से है, और हुकूक़ुल इबाद यानी कि बंदों के साथ जो हमारा ताल्लुक़ है, जो मामलात हैं, वो क्या कहलाता है, वो हुकूक़ुल इबाद कहलाता है, यानी कि वो भी इबादत है। एक हुकूक़ुल अल्लाह और एक हुकूक़ुल इबाद। हुकूक़ुल अल्लाह के ज़िम्मे में या हुकूक़ुल अल्लाह के तहत जो इबादत है वो अरकान इस्लाम हैं, मसलन नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये सारे अरकान हैं जो कि अल्लाह का हक़ अदा करते हैं, हम अल्लाह के लिए पढ़ते हैं। लेकिन दुनियावी एतबार से हम जब हमारा ताल्लुक़ दूसरे इंसानों से पैदा होता है, तो फिर हमारा उन जो है एक हमारा जो इबादत जो हो जाती है हमारी, उनके साथ अच्छा सलूक करना, अच्छा बर्ताव करना, उनके हुकूक़ अदा करना, ये इबादत है। तो ज़ेरे नज़र मज़मून में उन्वान में आप क्या लिखोगे, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, समझा रही हूँ, ब्रीफ़ कर रही हूँ। कीवर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं, आपने लेक्चर गौर से सुनना है और सुन के फिर आप अपने 3 पैराग्राफ पर मुश्तमिल मज़मून तहरीर करोगे, सही। और क्लास 8, आप तो 8 में पिछली दफ़ा भी हमने 7 में भी बहुत सारे मज़मून कराए थे। आप में तरीक़ेकार से, तरीक़े तदरीस से मेरे आप वाकिफ़ हो कि मैं कौन सा जो है वो तरीक़ा अपनाती हूँ, किस अंदाज़ से आपको मज़मून लिखाती हूँ, उस तरीक़े की बात हो रही है, सही। अच्छा,
اب شعر ہمارے پاس ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ کروبیاں کہتے ہیں فرشتوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ جب عبادت کے لیے تو فرشتے موجود تھے، پھر انسان کو کیوں پیدا کیا؟ اس سوال کا جواب یہی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ عقل اور علم کی وجہ سے، کیونکہ انسان کے پاس علم ہے، کیونکہ انسان کے پاس شعور ہے، عقل ہے، اس لیے وہ دوسری مخلوقات میں اشرف کا درجہ پاتا ہے، اسے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا۔ صحیح؟ تو اب ہم دیکھتے ہیں عبادت کے لحاظ سے فرشتے موجود تھے تو اللہ نے انسان کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں سے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ دنیا بنا رہا تھا، جب انسان کو پیدا کر رہا تھا، تو فرشتوں نے سوال کیا کہ آپ اسے کیوں بنا رہے ہیں، تو زمین پہ فساد برپا کرے گا۔ اس کے جواب میں اللہ نے کہا کہ تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، اور پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا۔ صحیح؟ پھر اب آپ جو ہے بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے دوسرے انسان نیت کے لیے پیدا کیا، محبت کے آپس میں محبت کے لیے، آپس میں ایثار کے لیے، قربانی کے لیے، دوسرے کا درد محسوس کرنے کے لیے، اور پھر رشتہ ناتا کیا ہے؟ یعنی کہ آپس کے تعلق، رشتہ داریاں، صلہ رحمی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی جو ہے ہمیں پیوند لگایا۔ رشتہ کیا؟ رشتہ ایک پیوند ہے، جیسے آپ جوڑ لگاتے ہو نا کس چیز میں، تو ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے۔ تو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ انسان الگ تھلگ رہ کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ انسان جب دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر وہ مسلم کہلاتا ہے تو اس کے اوپر چند احکامات جو ہیں وہ لازمی طور پر اس کو ادا کرنے ہوتے ہیں، مطلب عبادت کرنی ہوتی ہے۔ اب عبادت میں کیا ہے؟ سب سے پہلے حقوق اللہ ہے اور پھر حقوق العباد۔ اللہ اپنے ساتھ کیے ہوئے جو ہے، اگر ہم کسی لحاظ سے ہم کوئی عبادت نہیں کر پاتے، کوئی نماز قضا، نماز کی تو کوئی معافی ہے ہی نہیں، کوئی اور مطلب اللہ کا جو حق ہے وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، مطلب ہم یہ بات، کیونکہ وہ رحیم ہے، ہمیں امید ہے کہ وہ معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حقوق کے لیے کہا گیا ہے جب تو بندہ نہیں معاف کرے گا اللہ نہیں معاف کرے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو فرشتے جو تھے وہ بھی عبادت کر رہے تھے، صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا کام اس لیے محدود رکھا ہے کہ ان کے تعلقات نہیں ہیں، ان کو رشتے کے پیوند میں نہیں جوڑا گیا، جبکہ انسان کے رشتے ناطے بنائے گئے، میاں بیوی کا رشتہ، بیٹا ماں باپ کا رشتہ، بیٹی باپ بیٹی کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، چچا، خالو، ماما، پھر اس کے بعد پڑوسی۔ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں، گھر میں تو سارے رشتے ہیں، جب گھر سے باہر قدم رکھتے سب سے پہلا دروازہ کس کا ہے؟ پڑوسی کا ہے۔ پڑوسی کی حقوق، پڑوسی کا خیال، ہم سفر، ساتھ بیٹھنے والا، کلاس فیلو، ان سب کو تو ہمیں جو ہے جگہ جگہ ذرے ذرے پوچھے، ذرا ذرا سی بات پر ہمیں جواب دہی ہے، کیونکہ اگر ہم اللہ انسانیت کو نہیں خیال کر رہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں انسانیت کو دیکھنا ہے، ہمیں انسان کو دیکھنا ہے، اس کا درد محسوس کرنا ہے۔ اگر آپ کے کسی بھائی کو تکلیف پہنچی ہے تو کیا آپ خوش رہ سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ اگر ہمارے کسی بھائی کو تکلیف پہنچی ہے، وہ کسی تکلیف مبتلا ہے، تو لازمی طور پر ہم بھی پریشان رہیں گے، ہم بھی مضطرب رہیں گے۔ یہی بات اس شعر میں بتائی گئی ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسانیت کے لیے پیدا کیا، محبت کے لیے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنے کے لیے، اور پھر وہ اس میں اس کی آزمائش کرتا ہے کہ کون سا بندہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے، اپنے ہم سفر کے ساتھ کیسا رہ رہا ہے، اپنے پڑوسی کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے، اس کے دل میں درد ہے یا نہیں ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ انسان کے سینے میں دل ہے، اسے درد مند دل ہونا چاہیے کہ وہ ہر ایک کا دکھ اور درد محسوس کرے، جیسے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سراپا محبت تھے، آپ سے کیا مسلم کیا غیر مسلم سبھی آپ
کہ آپ سبھی کے فائدے کی سوچتے تھے، سب کا خیال رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ مخلوقات صرف انسانی نہیں، چرند پرند حیوان، آپ سب کے لیے جو ہے وہ سراپا محبت تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ ایک دوسرے کا دکھ بانٹنے، درد بانٹنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ عبادت ہے۔ جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، اس طریقے سے ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں دو طرح کی بات ہو گئی، حقوق اللہ، ایک حقوق العباد۔ پھر اگلے مصرعے میں کیا تھا؟ اگلا مصرعہ کیا ہے اس شعر کا؟ میں لکھ دیتی ہوں بورڈ پر تاکہ آپ بھی اس کو کاپی ڈاؤن کر لیجئے۔ میں بورڈ پہ اس کا پورا مکمل شعر لکھ رہی ہوں۔ پہلا مصرعہ کا تو مضمون ہے، اس کا اگلا مصرعہ جی میں نے پورا دوسرا مصرعہ بھی بورڈ پہ تحریر کر دیا ہے، اس کو دیکھیے۔ ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، یعنی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے کے لیے پیدا کیا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے، اچھے اخلاق سے پیش آنے کے لیے پیدا کیا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے کچھ کم نہیں تھے۔ فرشتے کروبیاں کیا معنی ہیں؟ فرشتے تو بہت فرشتے تھے، اس کی بات صبح شام کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، جو عرش کے ارد گرد طواف کرتے رہتے ہیں 24 گھنٹے، صحیح؟ مگر انسان کو جو پیدا کیا کہ اس کے دل میں رحم ڈالا، اس کے دل میں درد دیا کہ وہ دوسروں کے دکھ کو، دوسروں کے درد کو محسوس کرے۔ پھر اگلا شعر میں نیچے ایک اور شعر لکھا ہے، یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، چاہے تو آخر میں لکھیں، چاہے بیچ میں کسی پیراگراف میں لکھ لیں۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے، مہربان ہے۔ تو بندے سے بھی وہ چاہتا ہے کہ اس کے دل میں بھی، بندوں کے دل میں بھی کیا ہونا چاہیے؟ دوسرے کے لیے رحم ہونا چاہیے، ہمدردی ہونی چاہیے، دوسرے کا خیال رکھیں، دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اچھا سلوک کریں، دوسرے کو تکلیف میں دیکھ کے خوش نہ ہوں، مثبت جذبے رکھیں۔ مثبت جذبے کیا ہوتے ہیں؟ محبت ہو آپ کے دل میں، ہمدردی ہو آپ کے دل میں، دکھ درد ہو دوسرے کا، صحیح؟ تو یہ چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے۔ اچھا پھر میں نے ایک اور چیز لکھی ہے، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ دنیا میں کسی پر رحم نہیں کریں گے، کسی انسان کے پر رحم نہیں کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خفا ہوگا، ناراض ہوگا، وہ بھی آپ پر رحم نہیں کرے گا، صحیح؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں جو ہے وہ ان اصولوں کو مطلب جو اصول اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، زندگی کے اصول دیے ہیں کہ کیسے انسانوں کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، جو اخلاق بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہمیں ملتا ہے، اصول رسول پر عمل کر کے، سنت نبی پر عمل کر کے ہم کیا بن سکتے ہیں؟ بہترین انسان بن سکتے ہیں۔ اور بہترین انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے دل میں سارے انسانوں کی محبت ہو، آپ انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، صحیح؟ تو یہ اس طریقے سے میں نے آپ کو جو ہے پورا مضمون سمجھا دیا ہے، ایکسپلین کر دیا ہے۔ اب آپ نے اپنے خیالات بھی اس میں شامل کر کے اپنے لفظوں کے ساتھ مضمون لکھ کر کاپی جو ہے مجھے اسکول میں دینی ہے ریسیپشن پر چیکنگ کے لیے۔ اگلے لیکچر تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔